बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बखैर व आफियत भी होंगे और खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारी कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। आज का मौजू मेरा जो है वो मैंने मुंतखब किया है इमरान खान और पिंकी पीरनी की जो इद्दत के दौरान शादी का किस्सा था उसके बारे में। अगरचे ये एक बहुत तकलीफ दह मौजू है, ऐसे मौजूआत पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कल से मैं जहाँ पर नहीं था और मैं उसके बाद आने के बाद जो मीडिया के ऊपर और जो उसके बाद पिछली रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैंने देखी तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई। और मुझे यकीन है कि जिस तरह मैंने फिर लोगों के कमेंट्स देखे और जर्नलिस्ट के कमेंट्स देखे, उससे भी यही ज़ाहिर हुआ है कि लोगों को इस किस्म के फैसला जो है वो पसंद नहीं आया। पसंद क्यों नहीं आया और पसंद आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस समाअत के दौरान जो अदलिया में हुई और ग़ालिबन आखिरी दिन जो मैंने देखा है उसमें जो मुझे मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जो लास्ट समाअत थी, आखिरी दिन की जो समाअत थी इस केस की अदालत में, वो सबसे लंबी समाअत कही जा सकती है, जो मुसलसल ग़ालिबन 14 घंटे कह रहे हैं कि जारी रही। उसमें खाने के 4 वक्फे हुए, चाय के 2 वक्फे हुए, नमाज के वक्फे हुए, लेकिन समाअत जारी रही उसके बाद वक्फों के बाद, और ये टोटल समाअत जो है 14 घंटों पर मुहित थी। ये एक बहुत ही हिसास मामला है। इस मामले के नतीजे में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब कानून के ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें शामिल है। अब ये सज़ा किस पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है और ये सज़ा इनका देना जो है वो जायज़ था, ये सज़ा जायज़ है या नाजायज़ है, इसके बारे में भी मैं कोई बहस नहीं करूँगा। हालांकि आम मौज़ूआत पर मैं अपनी राय का इजहार ज़रूर करता हूँ, लेकिन इस पर कोई राय नहीं दूँगा। मगर मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो है हमारा मुआशरती और इस्लामी पहलू। इस समाअत के दौरान जो कुछ अदालत में हुआ, कमरा अदालत में जो कुछ होता रहा, जिस किस्म के सवालात किए गए, जिस किस्म की बातें की गईं, और ऐसी ऐसी बातें की गई जिससे हमें मालूम हुआ है कि कमरा अदालत में जो ख़वातीन वोकला थी या जो और ख़वातीन थीं जो केस की समाअत के लिए आई हुई थी, उनके सर शर्म से झुक गए और वो ख़वातीन जो है अपने दुपट्टों से अपने मुँह छुपाती रहीं। जी, हमारा मुआशरा, हमारी सियासत और हमारे जो लोग हैं ये किस सिमत में जा रहे हैं, इस चीज़ की हमें समझ नहीं आती, और उसी पर मैं आज बात करने की जसारत कर रहा हूँ। जो मालूमात मुझे मिली है, और ग़ालिबन आप लोग तो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे क्योंकि आप लोगों को ताज़ा तरीन ख़बरें मिलती रहीं। मैंने तो बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए स्टेशन पर नहीं था तो ये ख़बरें मुझ तक नहीं पहुँची। मैंने आके मालूमात की तो उसकी बेस पर मैं ये वीडियो बनाने की जसारत कर रहा हूँ। उसमें अगर कोई तिश्नगी रहेगी और जो कोई गलती होगी तो मैं पहले आपसे माज़रत तलब करता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। कहा यह गया है कि इमरान साहब के अपने वोकला जो हैं उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की ये इद्दत के मसले को छेड़ कर कि जो खालिस्तन ख़वातीन के लिए होती हैं, ख़वातीन में बैठ के बात करने की होती है, ख़वातीन आपस में इस किस्म की बातों को डिस्कस कर सकते हैं, या उनके मौलिद जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, मगर खुलेआम सर राह जिसको कहा जा सकते चौराहे के ऊपर, ये हम चौराहा ही कहेंगे कि कमरे अदालत में कितना कम से कम 100 या 150 आदमी तो मौजूद था, तो उन सब के सामने इस तरह की बातें करना और इस तरह के सवालात करना, ख़ास तौर पर ख़वातीन के निस्वानी जो वो बातें होती हैं उन बातों को ज़ेर बहस लाना, उनका ज़िक्र करना कि उसकी इद्दत की मुराद में कितने हफ्ते में क्या होता है, एक हफ्ता बाद छुट्टी का, और ये इस टाइप की बातें। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन
کیونکہ میری تو زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں، حالانکہ میں آپ سے بہت دور بیٹھا ہوا ہوں اور پتہ نہیں آپ لوگ بھی انڈیویجولی سنتے ہیں، کوئی اکٹھا جلسہ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی باتیں کی جائے۔ مگر وہ باتیں ایسی ایسی کی گئی۔ اس کے بعد جو عمران صاحب تھے خود ہنستے رہے، کہہ کے بھی ان کے سنے گئے، حالانکہ یہ بحث شرم ہے، یہ ہمیں شرمندگی ہوگی کہ اس قسم کے موضوع کے اوپر اتنی عدلیہ میں اس طرح کی باتیں کی گئیں، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے اور جو ملک کی ایک بہت بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، اور وہ خاتون جو خاتون اول رہی ہیں اور اس کی جو ہے نا زوجہ رہی ہیں یا ہیں اب بھی، اور ان کو کٹہرے میں لا کے اس طرح کی باتیں کرنا اخلاقیات سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ لیکن یہ حرکت کس نے کی؟ یہ کسی نے نہیں کی، یہ حرکتیں عمران خان صاحب کی اپنی لیگل جو ٹیم ہے وہ کرتے رہے، وہ اس طرح کے سوالات کرتے رہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور ڈیفنس کو جو ہے نا مضبوط بنانے کی بجائے انہوں نے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیا۔ اب میں ڈیفنس کی کمزوری کی بات بتاتا ہوں۔ میں ہر ولاگ میں جو عمران خان صاحب کے بارے میں جو یہ لیگل افیئرس چل رہے ہیں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ عمران خان کو مروانے میں ان کے جو ووکل ہیں ان کا کردار ہے، ہر ایک کے سامنے ہے۔ پچھلی جو سزائیں ان کو ہوئی عمران صاحب کو، اس میں بھی ووکلا کا کردار ہے کہ انہوں نے کرمنل کورٹس میں کرمنل کیس لڑنے کی وجہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا، پولیٹیکل بیسس پر وہ کیس لڑتے رہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے کیس ہار گئے اور عمران صاحب کو سزا ہو گئی، اور وہ معصوم بیچارہ اندر جو ہے جیل کے اندر بیٹھا اور سڑ رہا ہے۔ اور یہ وکیل صاحبان جو ہے یہ باہر مزے لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پی ٹی اے کے ٹکٹس بھی مل گئے ہیں، ان کو پی ٹی اے کی لیڈرشپس بھی مل گئی ہیں، اور ان کے تو مزے ہیں پانچوں گھی میں اور دسوں گھی میں اور سرکرائی میں، کیونکہ ان کو تو عمر بھی گزر جاتی تو اس عہدے تک ایسی جگہ پر ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملنا تھا جو ان کو عمران خان کی بدولت مل رہا ہے۔ ان لوگوں کے چند ایک کے علاوہ کسی کے نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ یہ جن کی ووکلا کی ٹیم ہے ان میں سے چند ایک ووکلا ایسے ہیں کہ جن کو ہم لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جن کے نام مشہور ہیں، باقی ووکلا ایسے جن کے نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ پہلی دفعہ عمران خان کے کیسز کے اس میں نام ہم نے سنے ہیں ان کے۔ تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ سماعت کے دوران چند جو لیگل پوائنٹس تھے ان کے اوپر ڈسکس کیا گیا، جیسے کہ یہ ہے کہ عمران صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایک ایسا گواہ ہے، ہمارے پاس ڈیفنس میں ایک ایسا گواہ ہے کہ جو آ کر یہاں پر گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر جج صاحب اجازت دیں تو ہم ان کو بلوا لیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو گواہر کی لسٹ ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس میں گواہوں کا نام لکھے جاتے ہیں، تو اس شخص کا نام اس میں لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ جب جج صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی اس کا نام کیا ہے، تو عمران خان کے ووکلا بولنے لگے کہ جی ہم اس کا نام نہیں بتا سکتے، کیونکہ نام بتانے سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ بھائی آپ کیس لڑنے کے لیے آئے ہوئے کہ تو آپ کے وکیل کو وہاں پر آپ کے جو گواہ ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے عدالت میں، ٹھیک ہے آپ نام اس کا نام لکھواتے، کمرہ عدالت میں تو موجود ہوتے، وہاں پر کہتے جو کمرہ عدالت میں موجود ہے ہم اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ جو باتیں تھیں وہ ان کے ثبوت لانے کے لیے ان کو جو ہے نا جی ہم ابھی ثبوت منگوا لیتے ہیں، واٹس ایپ پر منگوا لیتے ہیں، تو بھائی آپ چنے بھونکتے رہے، یا آپ چنے چبا رہے تھے، یا آپ سو رہے تھے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ عدالت میں جا رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ پارک میں جا رہے ہیں واک کرنے کے لیے، مارننگ واک یا ایوننگ واک کے لیے جا رہے ہیں، اپنی ایکسرسائز کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو وہ چیزیں جو گھر میں رہ گئی ہیں، ابھی آپ نے اس کے بعد کام پر جا رہے تھے وہ بعد میں منگوا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی روز سے اس بات چل رہی ہے اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے، تو آپ اس کے ثبوت کے طور پر جو جن لوگوں کے بیانات ہیں، جو کچھ ویڈیوز جن کا ذکر کیا گیا وہ آپ گھر پر چھوڑ کے اور آپ ابھی منگوا لیں گے، تو آپ پہلے لے کے کیوں نہیں ہے؟ یہ ثبوت یہ وہی حساب ہے کہ جب عمران صاحب کو پہلے کیس میں سزا ہوئی تھی، یہ جو ان کا جو سمبل تھا الیکشن کا بلہ جو واپس لیا گیا تھا، اور ان کے ووکلا جی کہتے تھے کہ جی وہ ہم کل جو ہے نا وہ کاغذات لے کے آئیں گے، اور دوسرے دن میں وہ خالی ہاتھ پہنچ گئے، جس کے نتیجے میں ان کا بلہ جو ہے نا وہ نشان جو تھا وہ چھن گیا، سراسر ان کے ووکلا کی نااہلی کی وجہ سے، اور اس کے اوپر میرے خیال میں عمران خان نے کافی برہمی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور اب اتنا سینسٹیو کیس ہے، اتنا اہم کیس ہے، اس میں آپ عدالت میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم USB سے منگوا لیتے ہیں اور ہم واٹس ایپ کے ذریعے منگوا لیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ کا کوئی بھی پیغام ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا اور وہ وہاں پر چلایا نہیں جا سکتا۔
تو آپ وکیل ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا, پھر آپ ایسے حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان چیزوں سے سریعا یہ لگ رہا ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ وہ کوئی کیس کتنا جھوٹا ہے کتنا سچا ہے, جھوٹے کیسز میں بھی ایسے قانونی موشگافیاں آتی ہیں اور ایسے قوانین کے جو ہے اطلاق کیے جاتے ہیں اور ایسے قانونی اصطلاحات اور قانون استعمال کیے جاتے ہیں وکلا کہ ایک گناہگار کو بھی وہ چھڑا لیتے ہیں. تو اب ہم اس بحث پہ تو جا ہی نہیں رہے کہ کون گناہ گار تھا یا کون بے گناہ تھا, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے وکیل کیا کر رہے تھے, انہوں نے تیاری کیوں نہیں کی. اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ عمران صاحب اس سے جیل سے باہر ہے, بلکہ ان کی دلچسپی اسی میں ہے کہ عمران صاحب اندر رہیں اور سکون سے رہیں اور ان کا جو ہے دال روٹی وہ چلتا رہے, کیونکہ وہ جیل میں جائیں, عمران صاحب سے ملاقات کریں اور عمران صاحب کچھ کہیں یا نہ کہیں, اپنی طرف سے گھر کے باہر آ کے بیانات دے دیجیے عمران صاحب کا حکم ہے, یہ عمران صاحب کے احکامات ہیں, کیونکہ عمران صاحب بیچارے خود تو کچھ کہہ نہیں سکتے, وہ ڈائریکٹ اپنی زبان میں تو کوئی بیان دے نہیں سکتے کیونکہ وہ جیل کے اندر موجود ہے. وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ملاقات ہی اس کو کچھ کہہ دے کہ جی آپ یہ میرا پیغام ہے, یہ پیغام فلاں بندے کو دے دینا. تو ان کے جو وکیل ہیں اور ان کے بھی یہ حال ہے کہ عمران صاحب کے جو پیغامات لے کے آتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ڈیر ان کی الگ مقصد ہوتی ہے. اگر شیر افضل مرمت صاحب ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کچھ اور بیان آ کے داغ دیا کہ عمران صاحب نے مجھے یہ کہا ہے. گور خان صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے مجھے یہ کہا ہے. علی ظفر صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ عمران صاحب نے مجھے یہ کہا ہے. ان کے اپنے بیانات میں تضاد ہوتا تھا, اب اس سے یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ عمران صاحب نے کس کو کیا بات کی بھی ہے یا نہیں کی. تو یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی گہری سازش ہے جو عمران صاحب کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے, اور اس سازش میں ان کے وکیلوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ میٹھا زہر, کہ جس زہر کا پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ زہر اپنا کام بھی کر لیتا ہے. تو عمران خان کے خلاف یہ وکیل جو ہے میٹھے زہر کا زہر والا ان کا وہ جو ہے نا استعمال ہو رہا ہے, میٹھے زہر کی طرح استعمال ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, اور جو ان کے خلاف ہے عمران صاحب کے وہ اپنا کام بھی دکھا جائیں, اور وہ کام ہو رہا ہے وکلا کے ذریعے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان وکلا کا عمران صاحب کو کس نے مشورہ دیا تھا. عمران صاحب کے خود چوز کیے ہوئے تھے, جو عمران خان کی پارٹی کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کا انتخاب کیا, اور عمران صاحب کس حد تک ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ عمران صاحب جانتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کل جو کچھ تماشا بنا ہے عدلیہ میں, کمرہ عدالت میں, اور جس طرح کی بکواسیات کی گئی ہیں اور جس طرح کی گھٹیا اور غیر اخلاقی گفتگو وہاں پر کی گئی ہے, اس کی ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی کو بھی نہ دکھائے, کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے کہ کل کا ایک وزیر اعظم جس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا, جس کے نام کا ڈنکا تو خراج بھی بج رہا ہے, لیکن اس کو ایسے حالات میں وہاں پر جا کے بے بس کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے کہ اس کو جو ڈیفینس کرنے والے ہیں وہ بھی اس کا ڈیفینس کرنے کی بجائے اس کے لیے اور مسائل لانے کی کوشش کر رہی ہیں. آج تک کے لیے اتنے کافی, اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر و اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.